अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। ईरान और अमेरिका में किसी माहिदे के जब तक हम मुंतज़र हैं, इस दौरान अमेरिकी अखबार CBS की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ दावे किए गए हैं। ये दावे इंतहाई तवज्जो से देखे जा रहे हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। क्यों, वो आपको बताते हैं आगे चल के, लेकिन इन दावों में पहले है क्या, ये रिपोर्ट है क्या, पहले वो आपसे शेयर करते हैं। CBS ने दावा किया है या लिखा गया इसमें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करवाने वाले पाकिस्तान ने खामोशी से ईरानी जंगी तैयारों को पाकिस्तान में पार्क करने की इजाज़त दी है। ऐसा करने का मकसद ये है कि वो अमरीकी हमलों से इन जहाज़ों को महफूज रख सकें। ये भी कहा गया है कि सीज़ फायर के बाद ईरान ने मुतअद्दिद जहाज़ नूर खान बेस पर भेजे। पाकिस्तान का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल इसके ऊपर सामने आया है। पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है इस रिपोर्ट को CBS की और कहा है कि गुमराहकुन और सनसनी फैलाने के लिए है महज। और ये भी बताया है कि पाकिस्तान में मौजूद जो ईरानियन एयरक्राफ्ट हैं अभी, उनका किसी भी तरह से किसी मिलिट्री कंटिंजेंसी से ताल्लुक़ बनाना बिल्कुल गलत है और ये नहीं बनाना चाहिए। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं और इसको मुख्तलिफ लेंस से देखा जा रहा है, ख़ासकर इस पैराए में कि सिर्फ पाकिस्तान एक बहुत अहम लिंक है इन दोनों मुमालिक के दरमियान, जो कि स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, जो कि इस सीज़ फायर को मुस्तकिल करना चाह रहा है और इस सिलसिले में ना सिर्फ मीडिएशन कर रहा है बल्कि दोनों जो साइड्स हैं उनको, उनके दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ये टिल्ट का तासुर देना या फिर ऐसी ख़बरें आना मुख्तलिफ सवालात जन्म देती हैं। लेकिन सवाल या गुफ्तगू इस सवाल से शुरू करते हैं कि ये ख़बर, इसका मकसद इस वक्त क्या हो सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़िये तबसरे के लिए आज इरशाद भट्टी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, रीमा उमर साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे सबसे पहले तो समझना चाहेंगे पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है ऑफिशियल, इसमें ये एक्नॉलेज किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के कुछ तैयारे खड़े हैं, लेकिन ये बताया गया है कि उनका किसी भी मिलिट्री कंटिंजेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका क्या मतलब है और आपके ख़याल में ये जो CBS इस नतीजे तक पहुंची या इन्होंने ये स्टोरी अखज़ की है, ये क्यों की गई? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये स्टोरी क्यों आई है, कैसे आई है और उसमें हकीकत है या नहीं, या पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ या जवाब सामने आया है उसकी क्या अहमियत है। मैं आखिरी बात से पहले शुरू करता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है दफ्तर ख़ारजा का, वो बड़ा नपतुला और बर वक्त है और बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि जिस तरह आपने भी अपने इब्तिदाइया में कहा कि पाकिस्तान का जो है क्रिटिकल रोल है इस बड़े ही नाजुक सिफारती अमल को जारी रखने के लिए, इस जंगबंदी के अमल को मेंटेन करने के लिए। इससे कतई नज़र कि तमाम जो हल तलब मामलात हैं उनमें कितनी पेशरफ्त हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस जंग के दोबारा छिड़ने के इम्कानात को कम करने के लिए और सिफारती अमल को जारी रखने के लिए पाकिस्तान का जो रोल है वो क्रिटिकल है, क्योंकि ये वाहिद रियासत है जो कि बैक वक्त ईरान और अमरीकी क़यादत के एतमाद और एहतराम को इंजॉय करती है। तो इसका जो कंटेंट है या जो इसका जो नैरेटिव है उस और उसकी जो टाइमिंग है, बड़ा क्लियरली आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो एतमाद खुसूसी तौर पे अमरीकी क़यादत और सदर ट्रंप के हवाले से है, उसको धचका पहुंचाया जाए। और लेकिन मैं एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दलाइल और क्लेम्स उसमें दिए गए हैं वो काफ़ी हैरानकुन तौर पे, CBS एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है अमेरिका का, वो खासे रिडिकुलस और मज़ाक़ खेज़ हैं। आज के दौर में अगर आप अलीना आप गूगल करें और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बेशुमार सैटेलाइट इमेजरी कमर्शियली अवेलेबल है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन और बड़े पब्लिकेशंस जो हैं उस पर रिलाय करते हैं। आपको याद होगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी स्टोरी की थी कि जनाब कितना नुकसान पहुंचा है अमरीकी अड्डों और असासों को ईरान की जवाबी कार्रवाई से। इट वाज बेस्ड ऑन यूरोपियन कमर्शियली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी। ये तमाम चीज़ें अभी दुनिया
دنیا میں اویلیبل ہیں کمرشلی. تو اس وقت نور خان ایئر بیس پہ کتنے طیارے موجود ہیں یہ آپ کو کمرشلی سیٹلائٹ امیجری سے مل جائے گا, اس میں کوئی ایسی سنسنی والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے تہران اور واشنگٹن دونوں بخوبی آگاہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ اس پورے پروسیس کو ہوسٹ بھی کر رہا تھا اور کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا, تو اس کے حوالے سے جو انتظامات کے لیے بہت سے ایسے مندوبین کے علاوہ سپورٹ سٹاف یہاں پہ آتا ہے جو ان کے سیکیورٹی کا, فیسیلیٹیشن کا, ٹیکنیکل ایکسپرٹس آتے ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو, اور ان کی آمد و رفت پاکستان کی سیکیورٹی اور اعتماد کا مظہر ہے جس کو بیک وقت امریکہ اور ایران انجوائے کرتا ہے. دوسری بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بڑے سنسنی خیز دعوے کیے گئے کہ جی فلانا ٹائپ کا الیکٹرانک وارفیئر کا کوئی C-130. بھئی بات یہ کہ C-130 جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فوجی مال بردار طیارہ ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر ضیاء بھی جو ہے وہ C-130 کے ہی ایک افسوسناک حادثے میں جہاں بحق ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور C-130 کے ہزاروں ماڈلز پوری دنیا میں موجود ہیں. ایران کے پاس بھی امریکہ کے دیے ہوئے C-130s ہیں جو کہ شاہ کے ٹائم پہ دیے گئے تھے, ان میں سے کچھ شاید ابھی بھی آپریشنل ہوں گے, لیکن خیر ان میں اور پاکستان کے طیاروں میں بہت فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ اور ایران کے طیاروں کو پاکستان میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں پاکستان کے سیکیورٹی اور اس ڈپلومیٹک رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک آخری بات بڑی دلچسپ ہے جو کہ امریکی میڈیا کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جو CBS کا گروپ ہے اس کے مالک کے جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں اوریکل کے بانی تھے, اور آپ کو اوپن سورس میڈیا میں اس کی اطلاعات مل جائیں گی کہ ایک تنظیم ہے فرینڈز آف اسرائیلی ڈیفنس فورسز, اس کو انہوں نے $16.6 ملین ڈونیشن دی تھی. تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ جو اسرائیل کے ہمدرد امریکہ میں پائے جاتے ہیں, امریکی میڈیا میں بھی ان کی ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو کہ اسرائیلی بیانیے اور مفادات کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. تو ہمیں اس بیانیے اور اس فیک نیریٹو اور اس اشتعال انگیز الزامات کو اس کانٹیکسٹ میں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو میڈیم اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ کون ہے اور اس کا اپنا ایجنڈا اور نظریہ اس حوالے سے کیا ہے, کیونکہ اس امن عمل کا سب سے زیادہ بڑا جو سپوائلر ہے وہ خود اسرائیل ہے. پاکستان کے بڑھتے ہوئے تصویراتی اور اسٹیبلائزنگ رول کو وہ بڑی تشویش سے دیکھ رہا ہے. اچھا سلیم صافی صاحب, بڑی اچھی طرح سے ایک ملٹری پرسپیکٹیو بھی دیا, جو ایک ورلڈ ویو ہے وہ بھی دیا محمد علی صاحب نے, لیکن پاکستان ایسا کیوں سمجھتا ہے کہ پاکستان کو کا نام درمیان میں لایا گیا, اس کو یہاں پر کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیوں؟ دیکھیں وہ ایک تو اسرائیلی لابی ہے اور ایک انڈین لابی ہے خصوصاً, کہ جن سے پاکستان کی یہ عزت نہیں دیکھی جاتی کہ اس پہ ایک طرف امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران بھی اس پہ اعتماد کر رہا ہے. اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کے مطالبے پہ اور اس کو ریکویسٹ پہ جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ الحمدللہ ابھی تک برقرار ہے, اور آگے بھی ابھی جو دونوں کی پیغام رسانی ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کی, تو وہ تھرو پاکستان ہو رہی ہے. تو پاکستان کی یہ جو حیثیت ہے یہ کسی صورت بھی انڈین کو اور اسرائیلیوں کو اور کچھ اور بھی اگر ان کے ہم نوا ہوں گے تو ان کو راس نہیں آتی. تو میرے خیال میں یہ ان لابیز میں سے کسی نے ایک سازش کی ہے, لیکن سازش بھی اس طرح بونڈی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نور خان ایئر بیس کا ذکر کیا ہے. اب اسی نور خان ایئر بیس پہ
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی اترے تھے اور ان کی سیکیورٹی اور باقی عملے کے جتنے جہاز تھے وہ بھی یہاں پہ اترے تھے. تو کیا پاکستان وہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ امریکہ کے وہ ایران کے طیاروں کو نور خان ایئر بیس پہ چھپائے گا کہ جہاں پہ جے ڈی وینس جیسے لوگوں نے بھی اترنا ہے؟ اور صرف وہ نہیں بلکہ نور خان ایئر بیس اس وقت ہمارے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس دوران جو دوسرے بھی غیر ملکی مہمان آئے ہیں تو اگر ادھر ہم نے ایرانی جہاز چھپائے ہوتے تو وہ ان کو ضرور نظر آتے. اگر ایرانی جہاز چھپانے ہی ہوتے تو پھر ہم بلوچستان میں ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پہ ہم چھپاتے کہ جدھر لوگوں کا آنا جانا یہ نسبتاً کم ہو. اور اس کے لیے تو وہ جو اس سے پہلے ذکر ہوا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ جگہ ہے جس کو سفارتکار اور اسلام آباد میں رہنے والے لوگ اور پنڈی میں رہنے والے لوگ وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کسی ملک کے جہاز موجود ہے یا نہیں ہے موجود. تو میرے خیال میں یہ ایک لغو سٹوری ہے جو کہ گڑی گئی تھی. اور جس طرح اس سے پہلے محمد علی صاحب نے فرمایا کہ اس کو آج کل کے دور میں آپ چیک کر سکتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کہ وہاں پہ ایرانی جہاز ہے یا نہیں ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن ایرانی وفد آیا تھا تو اس دن کی کوئی تصویر انہوں نے لی ہو اور اس سے یہ فرض کیا ہو کہ ایران نے اپنے جہاز ادھر چھپائے ہیں. دوسرا، اس دوران انہوں نے اپنا جو تھوڑا بہت فضائیہ تھا اس کو استعمال ہی نہیں کیا. یا اگر ان کے باقی ٹرانسپورٹ طیارے یا پیسنجر طیارے وہ اگر ایران میں موجود رہے جنگ کے دوران تو پھر اگر ان کے کچھ جنگی جہاز ہے یا C-130 وغیرہ ہے مال بردار جہاز ہے تو اس کو پاکستان منتقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خود میرے خیال میں وہ ایران کے اندر بھی یہ کام کر سکتے تھے اور کسی اور ملک میں بھی یہ کام کر سکتے تھے، روس وغیرہ میں. لیکن خود شاید ایران نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اور جس طرح ان کے لوگ وہاں پہ موجود رہے تو اسی طرح ان کے جو جہاز تھے وہ بھی موجود رہے. اور اگر جنگ کے دنوں میں یہ کام کرنا ہوتا تو پھر جنگ کے دنوں میں کرتے نا. اب جب کہ جنگ بندی ہے تو ان دنوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے تو یہ بالکل ایک لغو سٹوری لگتی ہے جس کے وہی مقاصد ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے یا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی ریفٹ پیدا کیا جا سکے. ویری انٹرسٹنگ. لیکن ریما، اگر ہم اس رپورٹ سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو امریکہ کے اندر اس وقت ہمیں پتہ ہے ارجنسی بھی پائی جاتی ہے کسی نہ کسی معاہدے کے لیے. چاہتے ہیں جنگ بندی مستقل ہو جائے یا پھر یہ کانفلکٹ کسی نہ کسی طرح اس کا حل نکلے. پوری دنیا اس کے اثرات فیل کر رہی ہے اینڈ موسو امریکہ. پاکستان کے کردار کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کبھی کوئی کیوں پاکستان کے کردار کو کنٹروورشل یا اس کے اوپر آبجیکشنز کیوں؟ جی شکریہ لینا. جی بالکل، بہت سی مثالیں ملتی ہیں. نیتن یاہو کا ایک انٹرویو تھا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے وہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے. ایک ریسنٹ جو سروے ہے اپریل کا وہ دکھاتا ہے کہ 60% امریکنز جو ہیں امریکن ایڈلٹس وہ اسرائیل کا انفیوریبل ریویو رکھتے ہیں ویو اسرائیل کے بارے میں. تو نیتن یاہو کا جواب بہت دلچسپ تھا. انہوں نے کہا یہ سب پروپیگنڈا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ پوسٹ کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور اس طرح کی باتیں کہ امریکہ میں انفیوریبل ویو ہے جو اکاؤنٹس اور ممالک میں بیسڈ ہیں. اور انہوں نے ایک ملک جس کا نام لیا وہ پاکستان تھا کہ کیسے پاکستان میں بیٹھے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی افواہیں اور غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے ڈائریکٹ فرام نیتن یاہوز ماؤتھ کہ وہ پاکستان کا جو ایک رول ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. پھر الینا ایک پورا کیمپین شروع ہوا. ہم نے تو اس کو کہا کہ وہ میم ہے.
کہ ایٹ دا ریکویسٹ آف پاکستان، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اکثر اپنی ٹویٹس وغیرہ میں کہتے ہیں ایٹ دا ریکویسٹ آف پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل، تو ایٹ دا ریکویسٹ آف پاکستان ایک میم بنا دیا گیا. لیکن چلے ہم ہنس تو لیتے ہیں اس پہ، لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انفلوئنس رکھتا ہے جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے ساتھ. تو اس پہ بہت سے لوگوں کو ایک تشویش ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایسا انفلوئنس کیوں ہے کہ ایڈمٹڈلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اکنالج کرتے ہیں کہ ایٹ دا ریکویسٹ آف پاکستان. پھر آپ دیکھیے کہ جو بیری وائس ہیں وہ ایک اپنے سیلف پروکلیمڈ زائنسٹ ہیں، وہ سی بی ایس کی ایڈیٹر ان چیف ہیں. ان کا ایک اسپیسیفک مقصد ہے سی بی ایس کو جس کے لیے انہوں نے استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ کہتی ہیں کہ وہ زائنسٹ ہیں تو آبویسلی وہ ایک اسرائیل کے فیوریبل تاثر جو ہے اور امپریشن دنیا میں وہ بنانا چاہتی ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ جو آرٹیکل ہے یہ سی بی ایس میں پبلش ہوا. سو یہ بہت سی ہمیں اس کی ایگزامپلز مل جاتی ہیں. اس کی وجوہات دو ہیں. ایک جینوئنلی اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ سیز فائر ہو یا امن ہو یا ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں. تو اس میں جو بھی انہیں لگے گا کہ ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے وہ اس کو جو ہے ڈاؤن پلے کرنا چاہیں گے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیں گے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں کس طرح استعمال ہوا میڈیا کہ ان کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا ہوں، یہ دکھایا جائے کہ ان کے بیچ میں جو بہت زیادہ جو ہے مسائل ہیں اور بہت زیادہ فیک نیوز اور میں کہوں گی ڈس انفارمیشن کیمپین ایک طرح کا میڈیا کے ذریعے لانچ کیا گیا تاکہ غلط فہمیاں جو گلف ممالک ہیں ان کے آپس میں اور ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو ہیں وہ بنائی جائیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک تو پاکستان کے خلاف کیونکہ پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا. پاکستان کی ایک بہت اسٹرانگ سٹانس ہے اسرائیل پہ، تو اسرائیل پاکستان کے رول سے تو خوش نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ سیز فائر ہو یا امن ہو وہ بھی اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے اور اس طرح کی ڈس انفارمیشن کیمپینز میں کہوں گی وہ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. سو وی شوڈ بی مائنڈفل کہ یہ سب ہوگا. اور الینا ایک بات ہے کہ پاکستان ایم شور سب جو طاقتور ہمارے حلقے ہیں اس ملک میں جو ڈیسیجن میکرز ہیں، پاکستان کا جتنا ایک رول نظر آتا ہے اس پورے معاملے میں، پاکستان نے جو اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی لی ہے کچھ ہم پہ امپوز بھی کی گئی کیونکہ ہم جس طرح ہماری جو جیو پولیٹیکل ایک سچویشن ہے ہمارے لیے پیس اس خطے میں بہت ضروری ہے. لیکن پاکستان کیونکہ اتنا ابھر کے آیا ہے پاکستان کا رول، وی شوڈ بی مائنڈفل کہ اس پہ بیک لیش تو آئے گا اور وہ اسرائیل کی طرف سے بھی آئے گا. اس کی کچھ مثالیں جو ہیں ابھی تمہارے سامنے ہیں، لیکن یہ بہت کوورٹ طرح سے بھی آئی ایم شیور ہم پریپیئرڈ ہیں کہ اس طرح کا بیک لیش ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. بٹ اوور آل آپ دیکھیں کچھ مثالیں ہیں اور سی بی ایس تو خاص طور پہ لینا. لیکن میں کہوں گی بات کہ اور بھی ایک اور رپورٹ کا میں ضرور حوالہ دینا چاہوں گی، وہ نیو یارک ٹائمز کی ہے جس میں نکولس کرسٹوف نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ اسرائیل کس طرح سیکشول وائلنس استعمال کرتا ہے فلسطینی جو اپنے ڈیٹینیز ہیں ان کے خلاف. تو جو نیتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز جو پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں بیٹھے اکاؤنٹس ہیں، اس طرح کی جو خبریں ہیں جو پڑھے گا وہ کیسے فیوریبل ویو رکھ سکتا ہے ایک ایسی ریاست کا جو اس طرح کے سیکشول ابیوز کو جو ہے انکریج کرتی ہے. تو یہ بھی اہم بات ہے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، یہ خبر پاکستان کے اس کے اوپر ریاکشن اور آف کورس اس خبر تک نہیں بلکہ یہ معاملہ اس سے بہت بڑا اس وقت دکھائی دیتا ہے جیسے ابھی تجزیہ کاروں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میڈم شیخ، یہ جو سی بی ایس نیوز ہے مطلب امریکی میڈیا کی یہ جو رپورٹ ہے جس میں یہ تو سارے ڈسکس کر چکے کہ اور آپ بھی انٹرو میں بتا چکی کہ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران ایران نے اپنے متعدد فوجی اور جاسوسی طیارے خفیہ طور پر حفاظت کے لیے پاکستان میں نور خان ایئر بیس پر منتقل کیے، اور ایک انہوں نے ایرانی فضائیہ کا RC-130 طیارہ شامل اس کا حوالہ بھی دیا، اور پاکستان نے بتایا بھی کہ اس طیارے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ طیارہ جنگ بندی کے دوران یہاں پہنچا تھا اور اس کا کسی بھی عسکری یا تحفظ کے لیے کیے جانے والے انتظامات سے کوئی تعلق نہیں. اسی رپورٹ میں میڈم شیخ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے پڑوسی ملک افغانستان میں بھی اپنے مسافر طیارے پارک کرنے کے لیے بھیجے، جسے افغانستان بھی مسترد کر چکا ہے اور اس کی تردید کر چکا ہے.
اب یہ جو گمراہ کن اور بے بنیاد خبر ہے یا یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کا مذہقہ خیز دعویٰ ہے، یہ امریکی حکام کے ذریعے دی گئی ہے خبر، اور اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہم نے شناخت ظاہر نہیں کی ان امریکی حکام کی۔ اب اس بے بنیاد خبر کا مقصد کیا ہے میڈم شیخ، اور جس میں امریکی حکام بھی جو بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی سطح پر موجود ہوں گے۔ پہلا جو اس کا مقصد ہے وہ ہے پاکستان کی غیر جانبدار اور نیوٹرل حیثیت کو متنازع بنانا۔ اور کچھ عرصہ پہلے میڈم شیخ سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ باہر سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اور وہ یہ چل رہا تھا کہ ایران یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ پاکستان ایران کی نسبت امریکہ کے قریب ہے اور وہ امریکی مطالبات منوانا چاہتا ہے، اور ایرانی دور ہو رہے ہیں پاکستان سے، جس کی ایران نے تردید بھی کی، ڈبل گیم کا لفظ استعمال ہو رہا تھا ان خبروں کی۔ جی تو وہ بھی، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ یہ جو پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے، شناخت دی ہے، وقار دیا ہے، یا جو یہ کام کر رہا ہے، یہ اس کے درمیان کوئی ڈاؤٹ پیدا کیا جائے۔ اس بے بنیاد خبر کا مقصد ہے میڈم شیخ دوسرا، صدر ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کی نظر میں پاکستان کی حیثیت کو مشکوک بنانا۔ اس بے بنیاد خبر کا مقصد ہے عرب ملکوں کی نظر میں پاکستان کو ایران کے پلڑے میں ڈالنا، مطلب نیوٹرل حیثیت ختم کرنا۔ اور اس بے بنیاد خبر کا مقصد ہے مستقل جنگ بندی، مذاکرات یا امن کے لیے کوششیں کرتے پاکستان کی کوششوں کو کمزور کرنا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اسرائیلی لابی ہے اس کے پیچھے، امریکی انتظامیہ میں پاکستان مخالف بھی ہیں، بہت سارے بھارتی نژاد بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بھارت بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور یہ مسلسل ہوگا اب آگے، اس طرح کی خبریں آئیں گی، اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ کون یہ چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ روز تعریف کریں پاکستان کی؟ کون یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں پاکستان اٹھے اور ایک بڑے جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کرے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی یہ حیثیت برقرار رہے؟ تو یہ جو ہماری سرحدوں سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں دہشت گردوں کے ذریعے، وہ بھی اب سوشل میڈیا اور اس میڈیا کے ذریعے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اور پہلے بھی کہا ہے کہ صہیونی لابی اسرائیل اور یہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مستقل امن کا راستہ نکلے، تو لہٰذا یہ بھی اسی سلسلے کے ایک گمراہ کن خبر ہے، اور آئندہ بھی یہ خبریں آئیں گی۔ اچھا، ایک اور بڑی تشویشناک بات میں ابھی دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، ایکسی کے اوپر، سینیٹر لنزی گراہم ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے اسی خبر کوٹ کرتے ہوئے، اور یہ لکھا ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے تو پاکستان کے رول کی ری ایویلیویشن یعنی نظر ثانی ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ پینل میں سے جو بھی اس کا جواب دینا چاہے، ایک ٹرمپ کے بڑے قریبی ساتھی کی طرف سے اس طرح کی ٹویٹ آنا، کیا اس کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں میڈیشن پروسیس کے اوپر، یا یہ کیا مراد رکھتا ہے؟ محمد علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں دیکھیں لنسی گراہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس پہ ایکسیس رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ ہمدردی جو رکھتے ہیں وہ اسرائیلی لابی سے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقات کی تھی، اور ان کو قائل کیا تھا کہ صدر یہ نتن یاہو صاحب کی جو جنگی حکمت عملی ہے، اس میں ایران کو تباہ کرنے کے عظیم تر مفاد میں آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور ایک مل کر اپنے سیاسی مخالفت کم کر دیں نتن یاہو صاحب کی۔ اور لنسی گراہم صاحب نے ان کو قائل کیا تاکہ پوری اسرائیلی قوم مل کر جو ہے ایران کو تباہ کر سکے۔ تو ان کا جو کانٹیکسٹ اور ہمدردی اور ایجنڈا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک کوئک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں میرے گھر کے باہر اس وقت جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا، آپ کو میں کمرشل سیٹلائٹ امیجری سے آدھے گھنٹے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سی گاڑی اور کون سا ماڈل ہے، ٹھیک ہے؟ تو C-130 کافی بڑا طیارہ ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ اس میں فلائی بھی کیا ہے،
100 سے زیادہ لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ریڈیکولس بات ہے. لیکن پاکستان ایران اور امریکہ کا جتنا اعتماد انجوائے کرتا ہے, مجھے اگر آپ 30 سیکنڈ دیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ نور خان ایئر بیس کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ 8 اکتوبر 2005 کو جب پاکستان میں ایک بڑا تباہکن زلزلہ آیا تھا, تو اس سے 2 دن بعد میں نور خان ایئر بیس پر موجود تھا, اور پوری دنیا کی جو ہے ایڈ آ رہی تھی, اسسٹنس آ رہا تھا نور خان ایئر بیس پہ. اور پھر امریکہ نے 16 ہیلی کاپٹرز بھیجے تھے جو کہ شینوک ہیلی کاپٹر تھے, جو کہ دور افتادہ مقامات میں اس سپلائیز کو لے کے جاتے تھے. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں نے دیکھا جو کہ شاید آج کے حوالے سے پاکستان کے اعتماد کا ثبوت ہے کہ ایک ایرانی C-130 نے لینڈ کیا اور وہ میڈیکل سپلائیز لے کے آیا, اور اس کے اوپر سے ایرانی کریو نے اس کو اتارا اور اس کو اپنے سامنے ایک امریکی ہیلی کاپٹر پہ, امریکی ملٹری ہیلی کاپٹر پہ چڑھایا گیا, اور اس کو پھر پاکستانی اور کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے اس کی ترسیل ہوئی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو اعتماد اور احترام ایران اور امریکہ کا ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں نقصان پہنچانے کی یہ پوری کوشش ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں امریکی حکام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سمجھتے بھی ہیں, اور انشاءاللہ اس کو وہ سیریسلی نہیں لیں گے. سر حکام سمجھتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے آس پاس جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر پھر نہ چاہتے ہوئے آپ کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے, اینڈ یو میک ڈیسیژنز. سلیم صافی صاحب کے پاس یہ لے کے جانا چاہوں گی. سلیم صافی صاحب, لنزی گراہم مینشن کرنے کا یہ بھی کہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے, کہتے ہیں نا دودھ کا جلا. تو سر اس وقت جہاں پر ہمیں بڑی مشکل اور بڑی ایک حساس سچویشن نظر آ رہی ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کسی اسکیپ گوٹنگ کی تلاش کی جا رہی ہے اور یہ ماحول اس کے لیے کہیں بن رہا ہے؟ یہ خدشہ تو کہیں موجود نہیں ہے کہ پاکستان ایز اے اسکیپ گوٹ اس کے کردار کو استعمال کیا جائے گا؟ نہیں, میرے خیال میں اس بات کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ اس کو اسکیپ گوٹ بنایا جا سکے, بلکہ اس نے دونوں ممالک کے مابین بھی, ایون گلف ممالک کے سمیت سب کے درمیان ایک بیلنس رکھا ہے. وہ کسی ایکٹ آف وار میں کسی بھی حیثیت میں وہ شریک نہیں ہوا ہے, اور وہ دونوں ممالک کے مابین مذاکرات کرتا رہا. لیکن اس مذاکرات میں بھی یہ احتیاط برتی ہے پاکستان نے کہ اس کا ٹلٹ کسی طرف نہ ہو, یا ان کی اپنی تجاویز بیچ میں شامل نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ایران بھی پاکستان پہ اعتماد کر رہا ہے, اور امریکہ بھی پاکستان پہ اعتماد کر رہا ہے. جو لنزی گراہم جیسے لوگ ہیں, اس کا شروع میں تو ہم نے اشارہ کیا کہ وہ اسرائیلی لابی کا کام نظر آتا ہے, اور لنزی گراہم ان لوگوں میں شامل ہے جو اس سے پہلے, جنگ سے پہلے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا, بلکہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے پہ کنونس کیا, اور اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے اور اسرائیل کی خاطر انہوں نے اس جنگ کی وکالت کی. جو چند ایک کانگریس مین ایسے تھے کہ جو کہ اس جنگ کی وکالت کر رہے تھے, تو ان میں لنزی گراہم بھی تھے. تو لنزی گراہم تو اس لابی کا آدمی ہے, اور ظاہری بات ہے اس مطلب یہ جو سارے کے سارے نقطے ہیں, ان کو اگر جوڑیں تو ایک کلیئر پکچر بن جاتی ہے کہ یہ خبریں آنے کے پیچھے یا اس طرح کی باتیں ہونے کے پیچھے, پاکستان کا نام کنٹروورشل بنانے کے پیچھے کیا فورسز ہیں جو کہ ایٹ پلے ہیں, اور وہ کیا چاہتی ہیں. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی اس سوال کے اوپر. ایک بڑا اہم ایشو ہے, ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. انتہائی یہ دردناک کہانی ہے. 25 سال کی گلاں بھارو, 25 سال کی لڑکی 3 سال تک اپنے شوہر کی مار پیٹ سہتی رہی خاموشی سے. ایک دن بڑی کنوینینٹلی اس کے شوہر نے اس کے اوپر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا کر اس کو مارنے کی دھمکی دی. ڈر گئی, بڑی ہمت کر کے اٹھی, گھر چھوڑا اور قانون کے دروازے تک آئی, یعنی پولیس اسٹیشن پہنچی.
गुलां और कहा कि मेरा शौहर मुझे जान से मार देगा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कानून के पास आई, दारुल अमान मुंतकिल किया गया, अदालत लेके जाया गया उसको। अदालत में बैठकर उसने बताया कि उसके साथ क्या होता रहा, तशद्दुद के उसने निशानात अपने ऊपर दिखाए, उसने बताया कि क्या क्या उसके ऊपर बीतती रही और उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर एक दिन उसका उसके वालिद के साथ सामना हुआ। वालिद ने रोते हुए अपनी जो पगड़ी थी यानी उसको वास्ते दिए कि इज़्ज़त के लिए वापस लौट जाओ। मजबूर हो गई, इंसानी फितरत जज्बात में आ गई गुलां, और अदालत के सामने कह दिया कि मुझे पता है कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त के लिए मैं वापस जा रही हूँ। अदालत ने हुक्म दिया, उसको तहवील, हिफाजती तहवील में दिया वालिद की, और उसको वापस भेज दिया। और 10 दिन बाद, ठीक वापसी के 10 दिन बाद, गुलां भारो को कत्ल कर दिया गया उसके उसी शौहर और मामू की जानिब से। अब एक नया वाक़या नहीं है, हम कितनी दफ़ा इस शो के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर। इस मुल्क में आपने सुना है गैरत के नाम पर कितनी औरतें मार दी जाती हैं, कितनी लड़कियों का कत्ल कर दिया जाता है इसी झूठी गैरत और इज़्ज़त के नाम पर। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि खातून बड़ी हिम्मत करके, बड़ी मुश्किल का काम होता है कि जाना ऐसे हालात में पुलिस के पास, कानून का दरवाज़ा खटखटाना, मदद मांगना, अदालतों का चक्कर लगाना, ये सब गुलां ने किया। लेकिन कातिलों का नाम बताने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि उसको मार दिया जाएगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका, वो मार दी गई। ऐसा क्यों है? क्यों इस ना सिर्फ रुझान की ये जो कारोकारी या फिर गैरत के नाम पर कत्ल है, इसकी रोकथाम नहीं है आज के ज़माने में भी, बल्कि जब एक औरत चलकर इस सिस्टम के पास आई है तो फिर भी ये निज़ाम उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में क्यों नाकाम है? इसी के ऊपर बात करते हैं। रीमा, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, एक औरत जब अदालत के सामने खड़े होकर ये कह रही है कि मुझे पता है मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर या अपने वालिद के लिए वापस जा रही हूँ, तो फिर क्या उसको वापस भेज देना ये हमारी कोई कानून का लूप होल है, हमारे सिस्टम का लूप होल है, या इसको कंसेंट ऑफ फ्री विल कहेंगे? कहाँ पर ये फेलियर हुआ जो आज हम बड़े अफसोस के साथ एक और जान चली गई है? जी लीना, अगर एक 25 साल की औरत खुद कह रही है कि मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ, तो फिर अदालत उसे कैसे रोक सकती है? आई थिंक इसमें अदालत को कसूरवार ठहराना, इस स्पेसिफिक जो इक़दाम है उसके लिए मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करूँगी। मेरे लिए ज़्यादा अहम है जो आपने बात की कि वालिद ने कहा कि मेरी इज़्ज़त की खातिर मेरे साथ आ जाओ। तो इज़्ज़त, ऑनर, ये एक औरत के साथ, उसके फैसलों के साथ, उसके जिस्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है हमारे मुआशरे में? इस तरह के जब कत्ल होते हैं, बहुत से लोग मजम्मत करते हैं, लेकिन जब उसके पीछे सोच पे बात होती है तो वही लोग आपको ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे जो उस सोच को कंडेम नहीं करते, बल्कि वो उस सोच को बहुत अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं वो जो सोच है कि हमारे यहाँ औरत ही जो इज़्ज़त है उसकी जिस्म में है, उसके फैसलों में है, उसकी ओबीडियंस में है, ऑनर इसी में है कि आप बात मानो अपने वालिद की, अपने भाइयों की, अपने खावन की। अगर वो तशद्दुद कर रहा है आपके पूरे जिस्म पे, मार्क्स हैं तशद्दुद के, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, फैमिली बचाने के लिए करना पड़ता है। अगर घर छोड़ के जाओगी तो ये वेस्टर्न है, ये ऐसे है, पाकिस्तानी कल्चर का तो ये हिस्सा नहीं है कि आप तलाक लो। हमारी इस तरह की सोच है, और बार बार ख़वातीन में, लड़कियों में, लड़कों में, अडल्ट्स में यही सोच पाई जाती है। तो उस सोच का एक कॉन्सिक्वेंस, एक वायलेंट कॉन्सिक्वेंस ये है जो हम ऑनर किलिंग्स की शक्ल में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा, मजम्मत हो जाएगी, लेकिन जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तब तक ये वाक़यात होते रहेंगे। हमने देखा है इस पे बहुत लॉ रिफॉर्म हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा हमने कानूनी लूप होल्स जो हैं उनको बंद करने की कोशिश की है, लेकिन फोकस अलीना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी पे हो कि जब कत्ल हो जाए तो फिर जो परपेट्रेटर्स हैं उन्हें सज़ा हो जाए। इस केस में उनके जो शौहर हैं वो तो कहते हैं मैं बहुत फ़ख्र से मैंने ये काम किया है, मेरी इज़्ज़त अपनी कम्युनिटी में बढ़ी है, मेरे ख़ानदान में मेरी इज़्ज़त बढ़ी है। क्योंकि अगर औरत इस तरह हो रेबेलियस हो जाए तो उसका यही कॉन्सिक्वेंस है, उसका यही अंजाम है।
میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دوں کہ ہمارے ڈرامے بہت دیکھے جاتے ہیں پاکستان میں. پچھلے سال میں ایک بہت ہٹ ڈرامہ تھا, سب سے ہٹ ڈرامہ پچھلے سال کا. اس کی پریمس یہ تھی کہ ایک لڑکی جو ہے اپنی پسند کی شادی کے لیے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, وہ واپس آ جاتی ہے تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا یا خود زہر لے لو, اور وہ خود زہر پی لیتی ہے اپنے والد کے لیے. اور پورا ڈرامہ وہ دکھاتا ہے کہ باپ نے کچھ غلط نہیں کیا, اس نے زہر پیا, وہ بچ گئی کسی طرح, لیکن باپ پھر بھی اسی کو غلط سمجھتا ہے, اور وہ پھر بھی پورے ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اس نے اتنا غلط کیا کہ وہ واپس باپ کا پیار جیت پائے. ہم گلوریفائی کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو, ہم گلوریفائی کرتے ہیں یہ سینٹیمنٹ. اور الینا, ایک موومنٹ ہے پاکستان میں عورت مارچ. عورت مارچ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی, اگر مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے میں اپنا گھر چھوڑ کے جا سکتی ہوں, مجھے دین اجازت دیتا ہے, معاشرہ کون ہے مجھے روکنے والا. اس کے خلاف آپ نے دیکھا ہے کس طرح کا آؤٹریج ہوتا ہے. زیادہ آؤٹریج عورت مارچ کے خلاف ہوتا ہے اس ملک میں. بلکہ ریما, اسی واقعے پر ابھی 2 دن پہلے جب شیما کرمانی صاحبہ احتجاج کر رہی تھیں تو ان کو روکنے کے لیے جس طرح سے گاڑی میں بٹھایا گیا, میرا خیال 75-76 سال کی وہ عورت ہیں جن کو کس طرح سے پکڑے گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا. جی لینا, اور یہ تو آؤٹریج تو ہوتا ہے آپ کو ان لوگوں کی طرف سے جو عورت مارچ پہ پروگرامز کرتے ہیں, پوری موومنٹس نکالتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں یہ ویسٹرن ایجنڈا پہ نکل گئی ہیں. آپ ان کی طرف سے اس ہورریفک مرڈر پہ اس طرح کی بات نہیں سنیں گے. اور عورت مارچ پہ ایک اور افسوسناک بات کہ انہیں NOC ہی نہیں دیا گیا. شروع میں NOC جو ہے نہیں دیا گیا, پھر جب دیا گیا تو کس طرح کی کنڈیشنز لگائیں گے. تو ہم بات کر سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, بٹ وی ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ جو معاشرے کی ہر سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے, جس کی بنیاد بنتی ہے اس طرح کا جو جرائم ہے, اس طرح کے جو میں ڈیفینیٹلی اس سوچ کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بنیادی جڑ ہے. لیکن میں اس چیز کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیا سسٹم میں اگر اس کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ماحول آپ کا, اگر پتہ ہے پاکستان میں ماحول اس طرح کا ہے جہاں پر خواتین کو ویسے ہی اتنا پابندیوں میں رکھا جاتا ہے, ان کو جکڑ کے رکھا جاتا ہے, ان کی سوچ بھی اس کی وجہ سے جکڑ جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ مجبوری میں یا بلیک میل ہو جاتی ہیں ایموشنلی, تو کیا اس کے لیے سسٹم کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا یا کوئی ایسی کاؤنسلنگ, کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے؟ آئی ول گیٹ بیک ٹو دیٹ, لیکن ٹائم ذرا کم ہے, میں چاہتی ہوں پہلے باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے جان لیں. سلیم صافی صاحب, سر 2026 میں ہم رہ رہے ہیں, آج بھی اس طرح کی روایات ایسے ماں باپ کی طرف سے ایموشنل کر کے, جذباتی کر کے بچیوں کو موت کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے. سر کیوں نہیں رک پا رہا ہے یہ؟ دیکھیں, ایک تو بدقسمتی سے جو اس طرح کے اندوہناک واقعات پاکستان میں وزیر ہوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ تو جہالت ہے, اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ہاں مختلف علاقوں میں مختلف شکلوں میں وہ قبائلی نظام ہے, اور لوگوں نے عزت اور بے عزتی کے بڑے غلط پیمانے اور معیارات وہ بنا لیے ہیں. اور یہ بھی جہالت ہی کی ایک قسم ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں. اگر کسی کو کسی خاتون سے کوئی شکایت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے, لیکن یہاں پہ عدالتوں سے خواتین کو لایا جاتا ہے اور پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور ہمارا عدالتی نظام بھی تماشا دیکھتا ہے. تو ایک بڑا فیکٹر وہ ہمارا ناقص عدالتی نظام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہ تو انصاف فراہم کر سکتا ہے اور نہ پروٹیکشن فراہم کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو تدارک کے لیے کہ ایک تو ہم اپنی سوچ کو بدلے, اس سے جاہلانہ جو رسوم و رواج ہے ان کو ختم کر دیں, اور اس کے خاتمے کے لیے جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنی حساب سے وہ کوشش کرے. دوسرا, خاتون کو ماں اور بہن اور ان حیثیتوں میں وہ تو ایک مردوں سے بھی زیادہ قابل احترام ہستی ٹھہرتی ہے, تو خاتون کو
اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ وہ صرف مرد کی غلام ہے، بلکہ اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کی اپنی ایک ذات ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اور بعض حیثیتوں میں وہ مرد سے زیادہ محترم ہے۔ تو ایک اس حوالے سے یہ سوچ ممبر کو بھی عام کرنا چاہیے، یہ مسجد کو بھی عام کرنا چاہیے، اور پھر ہمارے عدالتی نظام کو متحرک ہونا چاہیے۔ اب مثلا یہ اس عدالت کا فرض بنتا ہے کہ جس عدالت نے ان کو حوالے کیا تھا، کیونکہ ہماری خواتین ہمیشہ قربانی دینے میں وہ آگے ہوتی ہیں، وہ بھائی کی خاطر قربانی دیتی ہے، وہ باپ کی خاطر قربانی دیتی ہے، وہ شوہر کی خاطر قربانی دیتی ہے۔ تو اس وقت اگر اس نے باپ کی عزت کی خاطر قربانی دی اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے گئی، تو اب کم از کم ہمارے نظام کا اور عدالت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھے، بازپرس کرے، مجرموں کو کے پر کردار تک پہنچائے، تاکہ دوسری بچی کا، دوسری بیٹی کا یہ انجام نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بھٹی صاحب، یہ جو قبائلی روایات ہیں، قبائلی سوچ ہے، کئی دفعہ اب تو یہ شہروں تک بھی آ گئی ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر بھی یہ واقعہ دیکھا، اور بڑی مطلب بندہ سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی عزت، غیرت، ان کا بار عورتوں کے اوپر ڈالنا، یہ کیسے سوچ ختم ہوگی؟ اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میڈم شیخ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر تھوڑے سے وقت عرصے کے بعد ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کسی نئی لاش پر، کسی نئے دکھ پر، کسی نئے سانے پر، کسی نئے غم پر، اور وہی رٹی رٹائی باتیں کر کے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں، اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ رٹی رٹائی باتیں ہم ان کی، جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کی ادھر سے کان سے میں ڈالتے ہیں، ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مراد علی شاہ صاحب اور آصفہ بھٹو صاحبہ کے سندھ میں گزشتہ 4 برسوں میں، یعنی 2022 سے 2026 کے دوران 466 خواتین سمیت 595 افراد کو کاروکاری کے الزام میں قتل کیا گیا ہے۔ 595 انسانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔ بتائیں کسی نے کبھی کچھ، بلاول بھٹو صاحب اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، آصف علی زرداری صاحب نے اجلاس بلایا اور ساروں کو ڈانٹ پلائی ہو، مراد علی شاہ صاحب بھاگے بھاگے پہنچے ہوں ان 595 لوگوں کے گھروں میں؟ نہیں۔ اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ سرداروں اور قبیلوں کے تنازعات، پسند کی شادی یہ بھی جرم ہے، اور نام نہاد جھوٹی غیرت۔ اب یہ جو دل دہلا دینے والی سٹوری ہے کہ 2 بچوں کی ماں جب اس سے برداشت سے باہر ہو گیا خامند کا مارنا پیٹنا، تو وہ رات گئے پہنچی تھانے نے پہنچایا عدالت نے کہا کہ دارالعمان بھجوایا جائے، اور ابھی وہ عدالت میں ہی تھی، تحریری وہ جو آرڈر ہے اس کا انتظار کر رہے تھے، تو والد صاحب نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کی پاؤں میں رکھ دی اور کہا کہ ہماری غیرت، پھر غیرت جاگی کہ ہماری غیرت، وہ اتنے عرصے سے جو خامند کی مار سہ رہی تھی، غیرت پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ تھانے پہنچی رات کو، غیرت پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ عدالت پہنچی، غیرت پتہ نہیں کہاں تھی۔ جب وہ عدالت سے دارالعمان جانے لگی تو والد صاحب کی غیرت جاگ گئی۔ خیر، لڑکی نے پھر دوبارہ بیان دیا، 2 بچوں کی ماں نے، کہ میں والد صاحب کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، انہوں نے مجھے تحفظ کا یقین دلایا، اور 2 ہفتوں کے بعد اسے قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد ان درندوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسے قتل کیا ہے، اس سے ہماری ناک اونچی ہوئی ہے۔ یہ ناک کاٹنے کی ضرورت ہے میڈم شیخ، یہ اس ناک کو مثال عبرت بنانے کی ضرورت ہے میڈم شیخ۔ ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں پولیس، عدالتیں، سوشل پریشر، ریاست کی مجرمانہ چپ، اس کو چھوڑ دیں، اس ناک کو کاٹیں سارے مل کر۔ یہ ناک اونچی ہوتی ہے ماں بہن کو قتل کر کے، اس سوچ کو قتل کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو مارنے کی ضرورت ہے۔
اور یہ کیسے ماری جاتی ہے؟ میں تو پھر اس پہ سارے آ جاتے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو مثال عبرت بنایا جائے. اس ناک کو اب اس کو کس طرح بنانا ہے؟ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ کوئی ماں بہن قتل ہوتی رہے تو آپ کی اوپر جا کر حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور اگر اس کو روکنا ہے تو اس ناک کو کاٹیں اور اس ناک کو مثال عبرت بنائیں. محمد علی صاحب. کوئی کامنٹ میرا یہ ہے کہ جناب میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جب عزت اور اسلام کی بات کی جاتی ہے تو حضور کا جو سب سے عالمگیر اور فائنل جو ایڈریس ہے خطبہ حجت الوداع، اگر آپ اس کو پڑھیں، وہ ہیومن رائٹس کا سب سے جامع اسلامی چارٹر ہے. اس میں سب سے زیادہ زور اور جو انہوں نے تنبیہ کی ہے وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کی ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے تمام مسلم دنیا کو، مسلم امہ کو ڈرایا کہ ڈرو ان کے حقوق کو نہ پورا کرنے سے کہ میں ان کی جانب سے گواہ بنوں گا قیامت کے دن. تو یہ ایکچوئل اور یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے اور یہ تمام متفقہ علیہ ہے. دوسری بات یہ کہ جیسا صافی صاحب نے کہا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو قانونی پہلو ہے اس میں بھی ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ قانون کا مقصد صرف ظالم کو سزا دینا نہیں ہے، اس کی ایک ڈیٹرنس ویلیو بھی ہونی چاہیے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو جان، مال اور عزت کا تحفظ ہے وہ قانون کو انٹرپریٹ کرنے والی عدلیہ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آزاد خود مختار ایڈلٹ کو کیسے فورس کر سکتی ہے کہ وہ کس کے پاس جائے اور کس کے پاس نہ جائے. وہ تو اس کا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ تو قانونی پہلو ہو گیا. کوئکلی دیکھیں، سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ شعور کی کمی ہے، اور یہ اساتذہ، ہمارے دینی علماء اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شعور کو پیدا کریں اور اس جہالت سے، جس طرح سقراط نے کہا تھا کہ واحد جو سن ہے، واحد گناہ جہالت ہے، اور واحد نیکی جو ہے وہ آگاہی اور شعور کو پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم احترام کو کا جذبہ پیدا کریں اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنی بہو کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کوئک کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے بارے میں اگر اس کو کوئی رشتہ نہیں ہے تب بھی، کوئی اننون ہے آپ کے لیے، تب بھی وہ خاتون قابل احترام ہے. سر اگر آپ پلیز کوئکلی وائنڈ اپ کر لیں بیکاز وی ریئلی ہیو ٹو سائن آف ناؤ. جی میں ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا، فائنینشیل میٹرز میں ایکسٹریم ایکسپلوئٹیشن پائی جاتی ہے خواتین کے جائیداد کے معاملات میں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کو لیجسلیچر کے لیول پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کیا اس پہ سو رہی ہے، اس کا کیا کام ہے. مطلب یہ تمام ان اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور میڈیا ڈیفینیٹلی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو اجاگر کیا اس معاملے کو، تاکہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی اس پہ نوٹس لیں اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اور اس طرح کے جو لوگ مرتکب ہوتے ہیں گھناؤنے جرم کے، ان کو نہ صرف سزا دی جائے بلکہ معاشرے کے سامنے ایک مثال بنایا جائے. اور ہم اسی نوٹ کے اوپر اس پروگرام کو کر رہے ہیں کہ وی آر واچنگ دس اسٹوری. ہم اس کے اوپر ٹیبز رکھ رہے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیس ہے اس پوری کی پوری سندھ حکومت کے لیے، اس پورے کے پورے سسٹم کے لیے. اور اب دیکھنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے. اس طرح کے مزید کیسز سامنے نہ آئیں، کسی اور بیٹی کو ماں باپ فلانے کے لیے کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے قتل نہ کیا جائے، اور پھر جو قاتل ہیں وہ آسانی سے چھوٹ نہ جائیں، یا پھر یہی ہو کہ چلتا رہے کوئی کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. ایسا نہ ہو. دس از اے ٹیسٹ کیس فار دیٹ. اور دیکھتے ہیں اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ.